पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और इंतहाई अहम सवालात हैं उसमें, और उन सवालात को अगर आसान अल्फाज में फ्रेम किया जाए तो उसका मतलब ये बनता है कि क्या पाकिस्तानी सियासत में हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग चलती रहेगी? क्या पाकिस्तानी सियासत में हमेशा लोटों का लेन देन होता रहेगा? लोटों की पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ज़रूरत रहेगी, या फॉर ऑल टाइम्स टू कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगी कि जो पाकिस्तान में स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान में सियासत की नदी है, उसका पानी साफ होना है? क्या इस सियासत ने गंदे नाले में ही रहना है? ये स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स हमेशा पोल्यूटेड रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन ने पाकिस्तान के तनाजुर में अपना फैसला देना, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ये सवालात उठाए गए। इंतहाई अहम समात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इस हवाले से नाज़रीन जैसी केस डेवलप होता है, जो भी चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ जो सियासी महाज पे डेवलपमेंट्स, अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? अपोजिशन इत्तेहादियों पर रिलाई करें। क्या इत्तेहादी वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ छोड़ देंगे या नहीं, या इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ रहेंगे? और अगर इत्तेहादी साथ छोड़ देते हैं तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या होंगी? जो सियासी तज्जियाकार हैं वो कहते हैं कि इंतहाई लिमिटेड होंगी, लेकिन हुकूमत इंतहाई कॉन्फिडेंट है कि इत्तेहादी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। इत्तेहादियों के साथ बैकग्राउंड में बातचीत हो रही है। इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सन 2007 में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कहा था ये कातिल लीग, और MQM के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक तारीख है। क्या उस तारीख को भुला के MQM इमरान खान को इस वक्त छोड़ेगी? और इमरान खान साहब अगले इलेक्शंस के लिए क्या ऑप्शन दे सकते हैं? क्या इस मुल्क में सन 2022 में अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं? अगर अपोजिशन ने विड्रॉ करना है इस सारे गेम से तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ होगी जिस पे वो राज़ी हो जाएं? क्या अगर ये बात प्रॉमिस कर ली जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स एग्री हो जाएं इस पे कि सन 2022 में अर्ली इलेक्शंस होंगे, तो क्या वज़ीर आज़म इस पे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? वज़ीर आज़म को एक बात कही जाती है कि जनाब आप अपोजिशन से बातचीत करें। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ नाज़रीन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। वज़ीर आज़म कहते हैं ये तो मुझसे NRO मांगते हैं। क्या कहते हैं वज़ीर आज़म, आइए देखिए। अगर हमें NRO दे दो तो आप नाअहल नहीं होंगे, तो अगर आप NRO नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और फिर फौज को, पाकिस्तान की फौज को कहते कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो, कहते जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, कोई सबूत भी नहीं दिया। और नाजरीन NRO के हवाले से जो इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन है और उसके जो 3 बड़े सरबराह हैं, उस हवाले से वज़ीर आज़म का क्या मौक़िफ़ है, आइए देखते हैं। ये जो 3 डाकू हैं ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? NRO कहते हैं जी इमरान खान हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर तुम हमारे करप्शन के केस बंद नहीं करोगे। मैं इनको कहता हूँ गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी नाज़रीन, ये वज़ीर आज़म की सियासत को डिफाइन करती है और जो डिस्टिंग्विश करती है, इनको अलग करती है मुत्तहिदा अपोजिशन से, वो उनका ये स्टैंस है। करप्शन के हवाले से इनका ये स्टैंस है। और वज़ीर आज़म इस वक्त जो कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, उसकी वजह शायद ये है कि वज़ीर आज़म माजी में भी कहते रहे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। मैंने सब पेशन गोई की थी कि जब चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे, और वो आपने रात खुद ही देख लिया। अल्लाह अल्लाह क्या सब इकट्ठे थे, पहले भी कंटेनर में इकट्ठे हो गए थे। वज़ीर आज़म को मशवरे भी दिए जाते हैं, और वज़ीर आज़म शायद इन मशवरों को कबूल इसलिए नहीं करते कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो चोर है उसे मैं चोर कहूँगा, जो डाकू है उसे मैं डाकू कहूँगा। और शायद वो ये अखलाकियात का वो सबक था कि जब तक पाकिस्तान की सियासत में जो लोग जिन पे इल्ज़ामात हैं, जो अरसा दराज से इल्ज़ामात हैं, उससे क्लियर नहीं हो जाते तो उनसे बातचीत नहीं होगी। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ और पूरी सियासत इसी चीज़ की बुनियाद पे खड़ी है। तो वज़ीर आज़म के लिए तकरीबन नामुमकिन होगा कि इन लोगों से किसी तरह की भी बातचीत वो कर सकें। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब जो बाकायदा तौर पे इकरार करते हैं कि काफ़ी सारी खुफिया मुलाकातें भी वो करते रहे, और हर दौर में जो सुरंग एक खोदने का काम होता है वो उनके ज़िम्मे होता है। जनरल मुशर्रफ के साथ भी जो राब्ते उस्तवार दोबारा किए गए थे, इन्होंने ही सुरंगें खोदी थी। और फिर जो जनरल मुशर्रफ का हाल इन्होंने किया, वाहिद पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जिनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कायम किया था, और आज तारीख में पाकिस्तान के वाहिद आर्मी चीफ हैं जिनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कायम किया था। और अगर आप इस पूरी जमात की तारीख उठा के देखें पिछले चंद सालों की,
تو ان کے بارے میں سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں میں پڑتے ہیں اور جب یہ طاقت میں آتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں. اس میں بہت سے لوگوں کے لیے سبق بھی ہے جو تاریخ سے نہیں سیکھتے, وہ تاریخ کو دہراتے ہیں. اور لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف سے جب بات چیت کا وزیر اعظم کو مشورہ دیا جاتا ہے, وہ اپنا موقف کئی بار واضح کر چکے ہیں. کل صحافیوں سے ملاقات میں بھی انہوں نے موقف واضح کیا, اور جو موقف انہوں نے واضح کیا اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. کیا کہا انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے بارے میں, آن ریکارڈ بھی کیا کہہ چکے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے جناب, آپ اس سے ملتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, اس سے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں, 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے, ایک نام اس کا مقصود چپڑاسی, ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ, 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جی ناظرین, یہ وہ سوالات ہیں جو وزیر اعظم اٹھا رہے ہیں, لیکن جو لوگ شہباز شریف کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جی نئی حکومت بنائیں گے اور اس میں کوئی رول ان کو دیں گے یا سرنگیں کھود رہے ہیں, جو لوگ بھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, کیا وہ یہ سوال آپ نے کرتے ہوئے انہیں سنا کہ شہباز شریف صاحب ذرا یہ جواب تو دیں, یہ 16 ارب کے جو آپ کے اثاثہ جات ہیں, انکم سے زیادہ اثاثہ جات ہیں, ذرائع آمدن سے زیادہ آپ کے اثاثہ جات ہیں, اس کا کوئی جواب تو دے دیں آپ. جو 25 ارب روپے کے زائد اثاثہ جات کا نیب کا کیس چل رہا ہے, اس کا تو ذرا جواب دے دیں کہ یہ آپ نے اتنے اثاثے کیسے بنائے. آپ ناظرین یہ والے سوالات میڈیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اب اس کی کیا وجہ, مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کی شاید ٹائم اس میں نہ ہو, شاید پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہو, لیکن اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے ناظرین, تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ جن لوگوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں وہی بیٹھ کے اس ملک میں سلوشنز نکالیں کہ جناب اس ملک نے آگے کیسے جانا ہے؟ ان لوگوں کو کیا دوبارہ سے, جو کہ 9A5 نیب کے جو آرڈیننس ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے, اس کا اگر جواب نہیں دے سکے تو کیا وہ صادق اور امین ٹھہرائے جائیں گے؟ شہباز شریف کے خلاف ناظرین جو کیس چل رہا ہے لاہور میں, اس میں فریمنگ آف چارج کے لیے دوبارہ کل کی تاریخ آ رہی ہے. جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں ان تحقیقات میں کیا چیزیں سامنے ہیں, جو چلان جس کو کہتے ہیں جو تحقیقات پہ مبنی ہے وہ عدالت میں جمع ہو چکا ہے, لیکن فریمنگ آف چارج کو ابھی تک شہباز شریف صاحب ایوائڈ کر رہے ہیں کسی نہ کسی وجوہات پہ. ماضی میں آپ نے دیکھا انتہائی حشاش بشاش ہیں, پی ڈی ایم کی تمام ملاقاتوں میں موجود ہوتے ہیں, ان کی آنیاں جانیاں لگی ہوتی ہیں, لیکن جب عدالت میں آتا ہے تو کسی نہ کسی بنیاد پہ فریمنگ آف چارج کو بھی ایوائڈ کر رہے ہیں, لمبی لمبی عدالتی تاریخیں لیتے ہیں. اور اس نظام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کسی نہ کسی طرح مدد کی جائے, اور ایک کوشش تو یہ ہوئی تھی کہ جناب اس کیس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز انہی کو تبدیل کر دیا جائے FIA کے, لیکن وزیر اعظم کے نوٹس میں جب یہ چیز آئی تو اس کو روک دیا گیا. FIA نے اس چلان میں, اس تحقیقات میں عدالت کے سامنے کیا ثبوت رکھے ہیں ناظرین, آج آپ کو اس رپورٹ کا پہلا حصہ دکھائیں گے. 4300 صفحات پہ مبنی یہ ڈاکومنٹس ہیں جن کو پڑھنے کے بعد یہ رپورٹ بنائی گئی, اور اس میں عدیل راجہ کا بھی ایک کلیدی کردار ہے جنہوں نے تمام یہ 4300 صفحات پڑھے. لیکن اس میں کیا چیزیں, آئیے یہ رپورٹ دیکھیں. پاکستان میں اگر کسی کو کہیں کہ فلاں حکمران یا فلاں طاقتور شخص بہت برے طریقے سے کرپشن کے کیس میں پھنس گیا ہے, تو لوگ آپ کو یوں دیکھتے ہیں جیسے آپ کے سر پر سینگ اگائے ہیں یا جیسے آپ کا دماغ چل گیا ہے. FIA لاہور نے ڈاکٹر رضوان کی قیادت میں 4000 صفحات پر مشتمل چالان عدالت میں جمع کروایا ہے. چالان کی کاپیاں ملزمان کو دے دی گئی ہیں. حتمی چالان 64 صفحات پر مشتمل ہے, جس کے ساتھ 4000 صفحات کے شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں. FIA کے تحقیق کاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس منی لانڈرنگ کے کیس سے زیادہ مضبوط اور جامع دستاویزات پر مشتمل کیس انہوں نے آج تک نہیں بنایا. وزیر اعظم کے سابقہ مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا بھی کہنا ہے کہ یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوبارہ سے منی لانڈرنگ کو سٹڈی کرنا ہوگا تو وہ یہ TT کیس جو ہے TT مافیا کا وہ کیس بنایا جائے گا. اس کیس میں بھی تکنیکی انصاف کی کوشش شروع ہو چکی ہے.
FIA نے اس چالان میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز، جو کہ مفرور اور اشتہاری بھی ہیں، کو مرکزی ملزم نامزد کیا ہے۔ FIA نے اس چالان میں شہباز شریف اور ان کے 2 بیٹوں کے علاوہ 14 مزید افراد کو ملزمان کی فہرست میں شامل کیا۔ حتمی چالان کے مطابق یہ تمام 14 افراد شریک ملزمان ہیں جو شریف گروپ کے کم آمدنی والے ملازمین تھے اور شہباز شریف اور خاندان کے بے نامی اکاؤنٹس چلاتے تھے۔ پیسے لے کے کہیں شہباز شریف کے کسی گھر بھی جاتے تھے؟ گھر میں نہیں جاتے تھے، پھر صرف جو قاسم صاحب ہمیں بھیجتا تھا اس کے دفتر میں۔ کس کے دفتر میں؟ جو اس کا سلمان صاحب کا، سلیمان شہباز۔ جی جی، سلمان شہباز کے دفتر میں کیا کرتے تھے آپ؟ وہاں سے کہتا تھا کہ میری فیڈ کی کیش ہے، وہاں اکاؤنٹ کرو، گنتی کر کے وہاں ہی رکھ دینا۔ قاسم قیوم کا کیش سلیمان شہباز کے دفتر میں پڑا ہوتا تھا اور آپ کو کہتے تھے جائیں وہ کیش صرف گنتی کرنی ہے، گنتی کر کے وہاں ہی رکھ دینا ہے۔ آپ نے گنتی کی؟ کتنا کیش آپ نے گنتی؟ وہ سر اپنا کبھی 20 ہوتا تھا، کبھی 30 ہوتا تھا، کبھی 15 ہوتا تھا، کبھی 50 تک ہوتا تھا۔ کیا 20,000 20 لاکھ؟ 20 لاکھ۔ ان تمام افراد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور کارنامے بھی FIA کی جانب سے عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ ان ملازمین کے بارے میں شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان خود اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ جی بالکل یہ ملازمین تھے اور ان کے اکاؤنٹ استعمال کیے گئے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے، وہ کھلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ان کے وکلا دیں گے۔ اگر میں نے دینی ہو تو میں بھی دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ریزنز ہیں۔ یہ وہ ان کے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، کوئی ایسا گورنمنٹ کے پاس آج تک نیدر نیب نور FIA نہ اس ARU کے پاس کوئی ایسا کوجنٹ ایسا ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کہ ان کو ان کے بزنسز کے پیسوں کے علاوہ کسی اور پیسے کی طور پہ شناخت کرتا ہو۔ ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات میں ایک جیسی سیمیٹیکل انکمنگ ان کی وہ ساری ریسیٹس ہیں، وہی بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ ٹرانزیکٹ ہوتے ہیں فردر بزنسز کے اندر۔ یہ تمام وہ افراد ہیں جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، جبکہ خود ان کی تنخواہ چند ہزار روپے تھی۔ جی ہاں، FIA نے ان تمام افراد کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروائیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام افراد شریف گروپ کے ملازمین تھے اور بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں ان افراد کی شریف گروپ میں ملازمت کی نوعیت اور تنخواہ لکھی ہوئی ہے، مگر آفرین ہے تمام بینکوں پر بھی ان چند ہزار تنخواہ پانے والے افراد کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، مگر کسی ایک بینک نے تشویش کا اظہار بھی نہ کیا۔ FIA نے اپنے حتمی چالان میں جعلی اکاؤنٹس میں شہباز شریف خاندان کی مدد کرنے والے 6 سہولت کاروں کو بھی شریک ملزم ٹھہرایا ہے۔ ان 6 افراد میں شریف گروپ کا چیف فائنینشل آفیسر محمد عثمان، مفرور طاہر نقوی، کیش بوائز شعیب قمر اور رضوان قریشی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ FIA نے گواہان کی بھی ایک طویل فہرست شامل کی ہے۔ ان میں 64 افراد وہ ہیں جو کہ ان بے نامی جعلی اکاؤنٹس میں رقوم جمع کرواتے رہے۔ اس کے علاوہ 20 افراد بینک کے ملازمین اور تفتیش کار ہیں جو ان سب دستاویزات کی حصول میں شامل رہے۔ اس کے علاوہ 2 عدد ایکسپرٹ گواہان بھی FIA نے اپنے حتمی چالان میں شامل کر رکھے ہیں جو کہ عدالت کی معاونت کریں گے۔ FIA نے اپنے حتمی چالان میں تفصیل سے یہ بھی بتایا ہے کہ شہباز شریف خاندان کی ملکیتی رمضان شوگر ملز کے حوالے سے جعلی اکاؤنٹس شوگر انکوائری کمیشن کی آبزرویشن
اور اس کے نتیجے میں بننے والے ایکشن میٹرکس کے بعد سامنے آئے۔ حتمی چالان کے مطابق کم آمدنی والے 14 ملازمین کے نام پر 28 بے نامی اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور ان اکاؤنٹس میں کیش بوائز کے ذریعے 16.3 ارب روپوں کے ڈپازٹ کیے گئے۔ ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں لکھا ہے کہ یہ سب 2008 سے 2018 کے دوران ہوا۔ جب اس نے پہلے دن ہمیں بھیجا تھا، میں یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ آفس کس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ جب پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آفس کے اوپر گارڈ کے اوپر پولیس والے بیٹھے، سارے بیٹھے۔ میں نے قاسم کو فون کیا، میں نے کہا سر آپ نے جس دفتر میں بھیجا یہ تو باہر سارے پولیس والے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آپ نا میں کو ایک نمبر دیتا ہوں، آپ اس نمبر پہ کال کر لیں، وہ بندہ آپ کو ریسیو کر لے گا۔ وہاں کرنے کیا جاتے تھے؟ فضل داد سے ملاقات ہوتی تھی شریف فیڈ کے دفتر، وہاں کیا کام ہوتا؟ وہ پیمنٹ کا، یہ قاسم کی اس کو ڈیلنگ ہوتی تھی فضل داد کے ساتھ۔ پیمنٹ دیتا تھا فضل داد کو؟ جی فضل داد یہ پتہ کہ ہمیں یہ کہتا تھا کہ یار آپ وہ شریف فیڈ جاؤ، وہاں پہ 2 ملین یا 3 ملین یا اتنی پیمنٹ ہے، وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کاؤنٹ کر کے مجھے آپ کال کرو، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم پورا ریڈی کر لیتے تھے، چاہے 2 ملین ہے، چاہے 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے، جب ہم ریڈی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ قاسم کو کہتے تھے ٹھیک ہے سر جی یہ فضل داد نے ہمیں 20 لاکھ دی ہے، 30 لاکھ دی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا آپ ریڈی کر لی ہے، وہاں پہ رکھو، ٹھیک ہے، بس آپ وہاں سے نکل۔ ریڈی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کی گڈیاں بناتے تھے؟ ہاں گڈیاں بنا کے۔ کبھی گارڈز وغیرہ سے پوچھا یہ کس کا دفتر ہے؟ نہیں گارڈ وہ قاسم سے ہم نے پوچھا تھا، قاسم نے خود بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ قاسم نے کہا کہ یار یہ میاں صاحب کے دفتر۔ میں نے کہا کون میاں صاحب؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا وہاں بھی اتنی تو وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اتنا وہ گارڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا کدھر ہو آپ لوگ؟ ٹھیک کیا سمجھ آئیے نا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں پتا وہ کس کا دفتر ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ کہتا وہ سلمان شہباز شریف کا دفتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں شہباز شریف سے ضمن میں کی گئی تحقیقات اور ایف آئی اے کی جانب سے دوران حراست جیل میں شہباز شریف سے کیے گئے سوالات بھی شامل کیے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایف آئی اے نے 18 اکتوبر 2020 کو 5 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ شہباز شریف کو دیا۔ شہباز شریف نے اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد جواب جمع کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ 8 جنوری 2021 کو ایف آئی اے نے شہباز شریف کو دوبارہ سوال نامہ بھیجا، جس کے جواب میں شہباز شریف نے مزید وقت مانگ لیا۔ 2 فروری کو شہباز شریف کی جانب سے ایک نامکمل جواب نامہ جمع کروایا گیا۔ ایف آئی اے نے 20 جون 2021 کو 20 سوالوں پر مشتمل ایک اور سوال نامہ شہباز شریف کو بھیجا، مگر اس سوال نامے کا جواب جمع ہی نہیں کروایا گیا۔ ستمبر 2021 کو 20 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ دوبارہ بھیجا گیا اور جواب جمع کروانے کے لیے 8 اکتوبر تک کا وقت دے دیا گیا۔ 8 اکتوبر کو شہباز شریف کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا، جسے ایف آئی اے نے غیر تسلی بخش قرار دے دیا اور کہا کہ 1 سال سے جواب مانگ رہے ہیں مگر جواب نہیں مل رہا۔ 9 اکتوبر کو شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے عدم تعاون کی خبریں چھپوا رہا ہے، جبکہ میں صحت کی خرابی کے باعث پیش نہیں ہو سکا۔ 20 نومبر کو ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ شہباز شریف کے شریک مجرم نے ضمانت کروا رکھی ہے، جس سے مزید تفتیش کرنی ہے۔ اس کے لیے 3 ہفتے کا وقت مانگ لیا گیا۔ اسی طرح ایف آئی اے نے حمزہ شہباز سے بھی سوالات کیے تھے۔ شوگر تحقیقاتی ٹیم نے حمزہ شہباز کو دوران پیشی 20 سوالات فراہم کیے اور ہدایت کی کہ 30 جولائی صبح 11 بجے تمام جوابات جمع کروائیں۔ شوگر تحقیقاتی ٹیم نے حمزہ شہباز سے جو سوالات کیے ان میں چند اہم سوالات یہ ہیں: کیا آپ کو ایف اے ٹی ایف کے فریم ورک میں منی لانڈرنگ پر سفارش نمبر 12 کا علم ہے؟ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ وہ فیٹف کے قواعد سے واقف نہیں۔ سوال ہوا کہ کیا آپ کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کا مطلب معلوم ہے؟ کیا آپ
सुलेमान शहबाज और खुद को पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन समझते हैं? क्या रमजान शुगर मिल्स और दीगर कंपनियां पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स की मलकियत हैं? सवाल यह भी था कि क्या आपको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स के अकाउंट्स के बारे में फैटेफ और स्टेट बैंक की सिफारिशात, अकाउंट खोलने का तरीका, ड्यू डिलिजेंस और रेड फ्लैग्स का इल्म है? FIA ने सवाल किया कि क्या आपको इल्म है कि इंटरनेशनल और मुकामी कवानीन के मुताबिक अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास आमदन से जायद असासाजात हो तो उन असासाजात को साबित करने की जिम्मेदारी उस पब्लिक सर्वेंट या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन पर होती है? FIA ने हमजा शहबाज से सवाल किया कि सुलेमान शहबाज के बरतानिया, मलिक मकसूद चपड़ासी और ताहिर नकवी के मुत्तहिदा अरब इमारात फरार की वजह क्या है? क्या आप रमजान शुगर मिल के अकलौते ब्रोकर मुश्ताक चीनी वाले को जानते हैं? मुश्ताक चीनी वाले ने चीनी की तहकीकाती टीम को बताया है कि 25 अरब में से 4 अरब रुपया चीनी की फरोख्त में गैर जाहिर शुदा रकूम है, जो कि टैक्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है, जबकि बकाया 21 अरब रुपए के जराए के मुतालिक सिर्फ शरीफ खानदान ही बता सकता है। क्या आप बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमजान शुगर मिल 25 अरब की इन ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ बता सकते हैं? जराए के मुताबिक इस सवाल के जवाब में हमजा शहबाज का कहना था कि वो रमजान शुगर मिल के CEO जरूर हैं, मगर इस मिल के चपड़ासियों और क्लर्कों के अकाउंट में किसने 25 अरब जमा करवाया वो इसके जिम्मेदार नहीं है। हमजा शहबाज से सवाल हुआ कि 25 अरब में से 90% रकम एक मखसूस तरीका कार से अकाउंट से निकलवाई गई ताकि रकम का मनी ट्रेल तोड़ा जा सके और कैश ट्रांजैक्शन अलर्ट भी जारी ना हो, और यह सब एक ही कैश बॉय के जरिए किया गया। क्या आपके ख्याल में यह एक अच्छी कारोबारी टेक्निक है? FIA ने हमजा शहबाज को कहा कि आपसे यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपके पास 8 कंपनीज में बहैसियत CEO या डायरेक्टर काम करने का वसी तजुर्बा है। हमजा शहबाज से सवाल किया गया कि अपने खानदानी कारोबार में 2008 से 2018 तक की गई तमाम सरमायाकारी और डायरेक्टर्स की तरफ से दिए गए कर्जे की तफसील बिमा कागजी कार्रवाई पेश करें। रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन, क्लर्कों, चपड़ासियों और मजदूरों के नाम पर 8 अरब रुपया पाया गया है। क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं? रमजान शुगर मिल के चपड़ासियों और क्लर्क्स के अकाउंट्स में गैर मुताल्लिक अशखास और ऐसे कारोबार जिनका चीनी से कोई ताल्लुक नहीं, उनके पैसे जमा करवाने के शवाहिद मौजूद हैं। इन सवालात के जवाब में हमजा शहबाज का कहना था कि अगर इन 25 अरब में कोई नाजायज रकूम आई तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। FIA ने हमजा शहबाज से सवाल किया कि रमजान शुगर मिल के अलावा वो ऐसे तमाम खानदानी कारोबार जिनमें आप 2008 से 2018 के दौरान डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, उनके कम आमदनी वाले ऐसे मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसील पेश करें जिनके अकाउंट में 10 मिलियन से ज्यादा का टर्नओवर रहा हो। रमजान शुगर मिल या इसके मुलाजमीन के जरिए 2008 से 2018 के दौरान होने वाली बैरून मुल्क तहसील ज़र की तफसीलात फ्राहम करें। FIA ने हमजा शहबाज से कहा कि बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमजान शुगर मिल मेनलैंड UK, ब्रिटिश ओवरसीज या किसी भी टैक्स हेवन में रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर और अपने बहन भाइयों के कारोबार की तफसीलात पेश करें। तहकीक करने वाले अफसरान के मुताबिक हमजा शहबाज का कहना था
کہ ان کے یا سلیمان شہباز اور خاندان کے دیگر افراد کے بیرون ملک کوئی خفیہ اثاثہ جات موجود نہیں۔ اس کیس کے تیسرے مرکزی ملزم سلیمان شہباز کے متعلق ایف آئی اے نے لکھا ہے کہ سلیمان شہباز کو ای میل کے ذریعے اور ان کی رہائش گاہ پر 3 مرتبہ نوٹس بھیجے، مگر وہ 27 اکتوبر 2018 کو برطانیہ فرار ہو گیا تھا اور کسی نوٹس کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ 20 اپریل 2021 کو سلیمان شہباز کو اشتہاری اور مفرور قرار دے دیا گیا تھا۔ ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں اس کیس کو میگا منی لانڈرنگ کیس لکھا ہے اور لکھا ہے کہ دوران تحقیقات ابتدائی طور پر 57 مشکوک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا، جس میں بڑی رقوم ٹرانسفر کی گئی۔ 2008 سے 2018 کے دوران ان 57 اکاؤنٹس میں 55,000 ٹرانزیکشنز کی گئی۔ مزید تحقیقات پر یہ سامنے آیا کہ ان 57 اکاؤنٹس میں سے 28 اکاؤنٹس شریف گروپ کے کم آمدنی والے 14 ملازمین کے نام پر کھولے گئے تھے۔ اس حتمی چالان میں ایف آئی اے نے صرف ان 28 اکاؤنٹس کا ہی ذکر کیا ہے۔ باقی مشکوک اکاؤنٹس ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ایک دوسرے چالان یا کیس کے ذریعے سامنے لائے جائیں گے۔ ایف آئی اے ٹیم نے ان 28 اکاؤنٹ سے متعلق تمام بینکنگ ریکارڈ حاصل کر رکھا ہے اور ایف آئی اے کے مطابق انہوں نے ان 28 اکاؤنٹ سے متعلق 17,300 ٹرانزیکشنز کی جانچ کی۔ اس تحقیق سے ایف آئی اے نے 9,500 وہ ٹرانزیکشنز نکالی جو کہ کیش رقوم جمع کروانے سے متعلق تھیں اور یہ تقریباً 10 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز بنتی تھیں۔ اس طرح ایف آئی اے نے منی ٹریل مکمل کرنے کے لیے ان اکاؤنٹ سے جڑے تمام افراد کے نام، شناختی کارڈ نمبر، اکاؤنٹ ہولڈرز کے تمام دستاویزات اور ان اکاؤنٹ سے جڑی تمام دستاویزات حاصل کی۔ چالان کے مطابق شریف خاندان کا ایک فرنٹ مین جو کہ زیر حراست ہے اور مشتاق چینی والے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے بھی کئی اکاؤنٹ چلانے کا انکشاف کیا ہوا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق مشتاق چینی والے نے 16 عدد مزید بے نامی اکاؤنٹس کا بتایا ہے۔ ایف آئی اے کے چالان کے مطابق وہ اکاؤنٹس اس رپورٹ میں شامل نہیں کیے گئے کیونکہ وہ اکاؤنٹ چینی اور دیگر مصنوعات کی بلیک میں فروخت سے حاصل رقوم کو چھپانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں جب بھی کیس عدالتوں میں جاتے ہیں تو طاقتور افراد کے خلاف ثبوت یا تو داخل نہیں ہوتے یا پھر گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کیس میں چند چیزیں مختلف دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ ایف آئی اے کی جانب سے ان سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی تمام تفصیلات عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں، جن میں ان کے شریف گروپ کے کانٹریکٹ لیٹر، نوکری کے کارڈ، بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارمز، ریفرنس لیٹرز اور ای او بی آئی کے دستاویزات تک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے اپنے چالان میں ان تمام ملازمین کے بیانات اور بینک اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹس بھی لگا رکھی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 یا 15 ہزار آمدنی والے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے آتے جاتے رہے۔ اپنے حتمی چالان میں ایف آئی اے نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان 14 ملازمین میں سے کم از کم 3 ایسے ملازمین تھے جو کہ شریف گروپ کے پرانے اور قابل اعتماد ملازمین تھے۔ یہ 3 افراد رمضان شوگر ملز میں کام کرنے سے پہلے چودھری شوگر ملز کے ملازمین تھے اور بعد میں رمضان شوگر ملز شفٹ ہوئے۔ چودھری شوگر ملز نواز شریف اور ان کے خاندان
جبکہ رمضان شوگر ملز شہباز شریف اور ان کے خاندان کی ملکیت ہے۔ لہٰذا ان 3 ملازمین کے بینک اکاؤنٹ فارم میں چودھری شوگر ملز کا ہی درج ہے۔ حتمی چالان میں ایف آئی اے نے 3 اور ملازمین کے نام اور تفصیلات بھی درج کی ہیں۔ ان 3 میں سب سے پہلا نام ملک مقصود احمد کا ہے۔ حتمی چالان کے مطابق ملک مقصود احمد کا اکاؤنٹ حبیب بینک لمیٹڈ کی نیو مسلم ٹاؤن برانچ میں 2004 میں کھولا گیا۔ بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے مطابق ملک مقصود احمد نے اپنا پیشہ پرائیویٹ سروس لکھا اور امپلائر کا نام چودھری شوگر ملز لکھا۔ بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق ملک مقصود احمد کو پہلے ماہانہ 7,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ آخری بار اس کو دسمبر 2017 میں 25,450 روپے تنخواہ ملی۔ ایف آئی اے کے مطابق فروری 2018 میں ملک مقصود احمد کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو گیا۔ 23 فروری کو ملک مقصود احمد کی جانب سے اس اکاؤنٹ میں آخری ٹرانزیکشن کی گئی اور 15,000 روپے نکلوائے گئے۔ وزیر اعظم کے سابق مشیر برائے احتساب کے مطابق ملک مقصود احمد سلیمان شہباز کا چپڑاسی تھا۔ 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپڑاسی جو ہیں، اور یہ سلیمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس میں 3.7 ارب روپیہ مختلف کھاتوں سے ڈلوایا گیا۔ 7 مارچ 2018 کو بقول شہزاد اکبر سلیمان شہباز کے اس چپراسی نے اپنا پاسپورٹ بنوایا اور 14 مارچ کو متحدہ عرب امارات فرار ہو گیا۔ ملک مقصود کو یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تھا ٹی ٹی والے کیسوں میں، تو ملک مقصود 2018 میں ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کے ریڈ نوٹسز بھی شاید نکلے ہوئے۔ دوسرا پرانا اور بااعتماد ملازم مسرور انور ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق مسرور انور کا اکاؤنٹ بھی 2004 میں کھولا گیا اور اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں لکھا ہے کہ وہ چودھری شوگر ملز میں ڈسپیچر ہے۔ 2004 میں ان کی تنخواہ 5,800 فی ماہ تھی، جبکہ اپریل 2018 میں ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہ کی مد میں 41,925 روپے منتقل ہوئے۔ اس کے بعد مسرور انور کا اکاؤنٹ بھی غیر فعال ہو گیا۔ حتمی چالان کے مطابق مسرور انور شریف خاندان کا 1993 سے ایک بااعتماد ملازم ہے اور اس کے اپنے بیان کے مطابق وہ شریف گروپ کے ہیڈ آفس 55 کے ماڈل ٹاؤن پر کیش برانچ میں کام کرتا رہا ہے۔ تیسرا پرانا اور بااعتماد ملازم جو کہ ایف آئی اے نے اپنے چلان میں بتایا ہے، اس کا نام توقیر الدین اسلم ہے۔ اس کا اکاؤنٹ بھی 2004 میں چودھری شوگر ملز کے ملازم کی حیثیت سے لاہور میں کھولا گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔